बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, जिनाह ऑफ पाकिस्तान के मुसन्निफ स्टैनले वॉलपर्ट मोतबर अमरीकी तारीख़ दान भी थे और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के तारीख़ के प्रोफेसर भी रहे। उन्होंने अपनी किताब जिनाह ऑफ पाकिस्तान में लिखा कि तारीख़ में चंद ऐसे अफराद होते हैं जो उसका धारा मुतय्यन कर पाते हैं। महज चंद ही अफराद ऐसे होते हैं जो दुनिया का नक्शा तब्दील कर देते हैं। बामुश्किल कोई किसी कौमी रियासत की बुनियाद रख पाता है। मोहम्मद अली जिनाह ने ये तीनों कारहाय नुमायाँ एक साथ कर दिखाए। 25 दिसंबर को हर साल पाकिस्तानी कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह का यौम पैदाइश मनाती है। इस साल भी 148वां यौम पैदाइश कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह का मनाया गया और खिराज अक़ीदत पेश किया गया जनूबी एशिया के उस अजीम लीडर को जिन्होंने एक आज़ाद ममलिकत मुसलमानों को बनाकर दी और उसके लिए जिद्दोजहद की। पाकिस्तानी कौम इस दिन जो है वो कायदे आज़म की ख़ास तौर पे उन कुर्बानियों को याद करती है जो उन्होंने मुस्लिम उम्मा के लिए, बिलखुसूस जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए अंजाम दी। लेकिन इसके साथ साथ एक कौम ऐसी भी है जो कश्मीरी हैं, जो 77 बरस से सऊबतें और अज़ियतें बर्दाश्त कर रहे हैं। वो भी उस दिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह ही वो शख्सियत थे जिन्होंने कश्मीरियों को इकट्ठा किया, उन्हें एक नस्बुल ऐन दिया और उन्हें उस नस्बुल ऐन के हुसूल के लिए उनकी मदद भी की। अमली तौर पे कायदे आज़म ने मदद भी की। माई ब्रदर एक किताब है जो फ़ातिमा जिनाह ने अपनी ज़िंदगी में लिखी और उन्होंने इस किताब में लिखा कि जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह अपने आखिरी अय्याम में थे तो वो आखिरी अय्याम में भी बार बार वो जुमले रिपीट करते थे कि कश्मीरियों को उनका हक़ दो, कश्मीरियों को उनका हक़ दो। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह ने कश्मीर के कई दौरे किए, लेकिन जो दौरा उन्होंने अप्रैल 1944 में किया वो बहुत अहमियत का हामिल दौरा समझा जाता है। उस दौरे में उन्होंने जो कश्मीर में बटे हुए मुस्लिम थे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सूरत में, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सूरत में हो, उनको इकट्ठा करने में उन्होंने बड़ा किरदार किया, एक सोच देने में बड़ा किरदार अदा किया। वो तकरीबन 2 महीने उन्होंने क़याम किया कश्मीर में। उनकी मुताद्दिद बार मुलाकातें हुई शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ, और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अपनी किताब आतिश चनार में ये लिखते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह ने उन्हें समझाया कि तुम मेरे बेटों की तरह हो, तुम जिनके साथ अभी राहो रस्म बढ़ा रहे हो, मैंने कई मरतबा इनके साथ एक्सपीरियंस करके देख लिया है, ये रिलायबल नहीं है और तुम पछताओगे। और वही हुआ कि ठीक 9 साल के बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिसे झांसा दिया गया वज़ीर आज़म बनने का उस वक्त के कश्मीर का, और बाद में उसे 1953 को जेल में डाल दिया गया। और उसने 1982-83 में जो किताब लिखी उसमें उस बात का इजहार किया कि कायदे आज़म दुरुस्त फरमा रहे थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह ने अक्टूबर 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन को दावत दी कि वो लाहौर आए और मसला कश्मीर के हवाले से इसके ऊपर बात करें। लॉर्ड माउंटबेटन से नवंबर 1947 में कायदे आज़म ने लाहौर में खिताब किया और मुलाकात हुई 3 घंटे से ज़्यादा। तो मुलाकात में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह ने लॉर्ड माउंटबेटन को यही कहा कि पाकिस्तान किसी सूरत भी हिंदुस्तान का कब्ज़ा कश्मीर के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो वक्त है, और आज का दिन 2024 देख लें कि कई पाकिस्तानियों ने जानें निछावर की हैं, 3 मरतबा जंग हो चुकी है। कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान हमेशा से सिफारती लिहाज के ऊपर, सियासी लिहाज के ऊपर, और पाकिस्तान जो है वो हर लिहाज से कश्मीरियों के लिए वो ढाल बन के खड़ा हुआ है। यही वजह है कि कायदे आज़म ने वो नस्बुल ऐन तय किया था। आज ज़रा बात करेंगे कायदे आज़म और कश्मीर के हवाले से। बड़े पैनल ने आज हमें इस हवाले से ज्वाइन किया है, तारुफ करवा देते हैं। आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है शेख अब्दुल मतीन साहब ने। आप साबिक सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं APHC के और सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं। हमारा साथ दे रहे हैं अली रज़ा सैयद साहब, चेयरमैन कश्मीर काउंसिल यूरोप से आपका ताल्लुक़ है।
بڑی نامور آواز ہیں کشمیر کے حوالے سے وین اٹ کمز ٹو ڈائسپورا، اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں عابد عباسی صاحب، سینئر صحافی جرنلسٹ ہیں، ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ہمارا ساتھ دے رہی ہیں نصرت لغاری صاحبہ، آپ اینالسٹ ہیں اور آپ یو ایس اے سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ آپ تمام پینلسٹ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے سوالوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ملتا۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ کچھ لوگ پیدا ہی عظیم ہوتے ہیں اور کچھ اپنے کاموں سے خود کو عظیم بنا لیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہمارے عظیم قائد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا کشمیر سے رشتہ لازوال تھا۔ آپ نے کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے جیسے الفاظ کہے تھے جو آج بھی زبان زد عام ہیں۔ قائد اعظم اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ کشمیر کے بغیر پاکستان ادھورا ہے۔ وہ پاکستان اور کشمیر کو لازم و ملزوم سمجھتے تھے۔ قیام پاکستان سے قبل قائد اعظم محمد علی جناح نے کئی بار کشمیر کا دورہ کیا۔ قائد اعظم یہاں آئے تو یہاں کے مسلم کانفرنس کے لیڈروں نے یہاں ان کو دعوت دی سری نگر میں، اور انہوں نے مختلف جلسوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے اس وقت کشمیر کے لیڈروں کو انتباہ کیا کہ آپ نہرو کے چکمے میں نہ آئیں۔ اس کے بعد جب 44 میں دوبارہ یہاں قائد اعظم آئے، اس وقت بھی انہوں نے اپنا رول پلے کیا۔ آپ نے کشمیریوں کا درد اس وقت محسوس کیا جب کشمیری ہندوؤں کے ناروا سلوک کے باعث ابتری اور کسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے تھے اور ان کی پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کے اجلاس میں ایک قرارداد منظور کر کے مہاراجہ کشمیر کو بھجوائی، جس میں مسلمانوں کے تعلیمی اور معاشی حقوق کی جانب توجہ دلوائی، اور وائسرائے ہند کو اپنا وفد بھیج کر کشمیر کے داخلی مسائل اور مسلمانوں سے روا رکھے سلوک سے آگاہ کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کشمیر کی آزادی کے لیے قانون، ضابطے، قاعدے اور مہذب طریقے سے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے قوم کی قیادت کے لیے جن دو اشخاص کو اپنا جانشین نامزد کیا، ان میں ایک نواب بہادر یار جنگ اور دوسرے چودھری غلام عباس تھے۔ قائد نے فرمایا، خوش قسمت ہے کشمیری قوم جس کو چودھری غلام عباس جیسا رہنما میسر آیا۔ قائد اعظم کو کشمیر اور کشمیریوں سے اتنی محبت تھی کہ وہ بستر مرگ پر بھی ان کے لیے پریشان تھے۔ آج قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم ولادت پر تمام پاکستانی قوم بشمول کشمیری عوام بانی پاکستان کو سلام عقیدت پیش کرتی ہے۔ جی، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، میں سب سے پہلے آپ کو شامل کروں گا۔ شیخ عبد المتین صاحب فرمائیے گا، قائد اعظم اور کشمیری قائد اعظم کو جو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم نے دیکھے پوسٹر جو ہیں وہ لگائے گئے لال چوک میں، اس کا مطلب کیا تھوڑا سمجھائیے گا پاکستانی قوم کو، سب کو۔ دیکھیں جی، جو قائد اعظم کے فرمودات ہے اور جو ان کا ایک ویژنری سٹیٹمنٹ ہے کہ کشمیر از اے جگلر وین فار پاکستان، تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ پھر ہم جب قائد اعظم کی والہانہ جو ان کی قیادت تھی، جو ایک ویژنری لیڈر تھے، جو انہوں نے حالانکہ ان کو کیا کہا جاتا تھا، ان کو کہا جاتا تھا ایمبیسڈر آف ہندو اینڈ مسلم، لیکن پھر انہوں نے دو قومی نظریہ دیا ہے۔ اس کی بنیادی بات یہ تھی کیونکہ وہ جب انہوں نے ان کی ہندو کی ذہنیت کو دیکھا، ان کو پرکھا، تو وہ پھر دو قومی نظریہ کے تحت انہوں نے اپنی جدوجہد کو آگے رکھا۔ پھر جب ہم کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے تو آپ دیکھ لیجئے قائد اعظم جو ہے علیہ رحمہ کو ایک دلی لگاؤ تھا کشمیریوں کے ساتھ، ایک ہمدرد تھے وہ کشمیریوں کے حوالے سے، اسی لیے ہم نے دیکھے ہیں کہ ان کے 4 جو دورے ہیں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی طرف کیے ہیں، اور جو 2 تھے وہ نجی تھے، اور جو 2 تھے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے جو لاسٹ والا تھا یعنی اپریل 1944 میں۔ تو پھر جو یہ اس وقت بھی جو قائد اعظم کی محبت ہے کشمیریوں کو، اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ وہاں پہ پوسٹرز چسپان ہے، اور بعد میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اس وقت جو رہ رہے ہیں وہ ہے اس وقت 2024، اور قائد اعظم علیہ رحمہ نے جو اس وقت باتیں کی ہے، کیونکہ اب اتنا ایک عرصہ گزرا ہے، تو اس میں ان کی ایک ایک بات جو ہے حرب بے حرب جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے۔ اور آتش چنار کی بھی آپ نے ذکر کی ہے، جس میں شیخ عبداللہ نے خود بھی مانا ہے کہ جو انہوں نے مجھے اس وقت نصیحت کی ہے تم پچھتاؤ گے، اور ان کے ساتھ وہی ہوا کہ 1953 کو جب کہ اس کو معزول بھی کیا گیا اور اس کو جیل کے دروازے کی طرف دھکیل دیا گیا۔
फिर हम बात देखते हैं कि 5 अगस्त 2019 में जब भारत ने एक तरफा इकदाम उठाया है, फिर उसके जो बेटा है या उसका जो पोता है, यानी जो वज़ीर आला भी रहे और इस वक्त जो है उमर अब्दुल्ला जो है वज़ीर आला है मकबूजा कश्मीर के, तो उन्होंने भी जब ये इकदाम देखे हैं तो उन्होंने भी कहा कि कायद आज़म का जो फरमान था वो सही साबित हुआ। फारूक अब्दुल्ला ने बात कही, फारूक अब्दुल्ला ने भी किया और उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है जब उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। इसलिए हम समझते हैं कि कायद आज़म की जो आप देखें, जो उनका एक देखें ना, एक जज्बा आप देख ले, एक उनकी आप देख ले, बीमारी के बावजूद भी, ठीक है, उन्होंने छुपाया था। और ये एक हकीकत बात है कि जो फ्रीडम एट मिडनाइट है, जिसके जो मुंसफ़ी यानी जो किताब लिखने वाले हैं दोनों, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर उनकी बीमारी का पता चलता लॉर्ड माउंटबेटन को, गांधी को और नेहरू को, तो वो उसको पोस्टपोन करते। न सिर्फ ये, मैं इसलिए ये बात करना चाहूँगा कि उनकी वालिहाना जो जद्दोजहद है और कश्मीरियों के साथ जो एक मोहब्बत थी, क्योंकि उसके बाद जो हम अब देखते हैं, जब डॉक्टर फजल इलाही उनको देखने के लिए गया है और जब उन्होंने उनका तशखीस किया तो उन्होंने फातिमा जिन्ना साहिबा को कहा है कि कोई ये जो बीमारी है इनकी तब की बीमारी है। तो फिर कायद आज़म ने क्या फरमाया जब उनको पास, उन्होंने कहा ये बीमारी मेरे 12 सालों से है। और इसलिए हम समझते हैं जो कश्मीर और जो पाकिस्तान है ये अलग अलग नहीं है। और जो कश्मीरी भी इस वक्त जो जद्दोजहद कर रहे हैं वो असल में जो अगर हम देखेंगे सिंपली वो तकमील पाकिस्तान की एक जद्दोजहद है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जितने भी पाकिस्तान के कौमी दिन होते हैं तो कश्मीरी उसको इसी तरह मनाते हैं जिस तरह पाकिस्तानी मनाते हैं। और हम देखते हैं जो कश्मीरियों के दिन होते हैं या कश्मीरियों के जो ब्लैक डेज होते हैं, तो ये बात सही है कि जो पाकिस्तानी ये भी कहते हैं शामिल कि होते हैं। 1944 में जब कायद आज़म वहाँ पे गए और प्रताप पार्क में उन्होंने खिताब किया और उसके बाद भी उनके खिताबात हुए, तो 1 लाख से ज़ायद लोग उनके खिताब को सुनने आए, ना सिर्फ वहाँ से बल्कि मौजूदा आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और फिर जम्मू और उसके बाद फिर वैली, ये इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। उससे पहले अगर 1944 से पहले अगर आप 1938 का देख लेंगे, जब 36 का देख लेंगे, जबकि उस वक्त जो है जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी वो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील नहीं हुई थी। सही। और उस वक्त जो वालिहाना इस्तकबाल किया गया है, जो हमारा वहाँ पे जो दरिया बहता है उसमें जो शिकारी जो जिसको बोट्स कहते हैं उस पर जो एक जुलूस था, यानी वो वालिहाना यानी ये उनका इस्तकबाल किया गया। और जो आप बाद में कहते हैं कि यहाँ पे, और न सिर्फ यहाँ पे 1 लाख ये लोग जमा थे जो उन्होंने जामिया मस्जिद में खिताब किया है 1944 में, तो उस वक्त भी यानी हज़ारों लोग जो थे और लाखों लोगों का मजमा था। और मुजाहिद मंजिल में मिलाद शरीफ में भी शरीक हुए, मिलाद शरीफ में भी शरीक हुए। और आप देख रहे थे कश्मीर के साथ उनकी जो वाबस्तगी को जो हम देखते हैं कश्मीरियों के साथ, वो असल में उन्होंने जो देखी है जो यानी हालात ज़ार जो कश्मीरियों की थी, जो महाराजा जिसको बेगार के तौर पे भी ले जाते थे, तो उस हवाले से जो मुस्लिम लीग का जो इजलास हुआ उसमें करारदाद भी पास हुई है कश्मीरियों के हवाले से। तो इसलिए हम समझते हैं कायद आज़म का जो फरमान है ये जुगुलर वेन है, ये वक्त ने साबित कर दिया। और जो उन्होंने इस हिंदू जहनियत के हवाले से जो उन्होंने बातें की है, आज आप सिर्फ कश्मीर की बात नहीं करेंगे, अगर आप हिंदुस्तान की जो अक़लियतें हैं उनकी तरफ भी देखेंगे उनके साथ क्या हालत ज़ार वही है। मैं आपको शामिल करूंगा। अली रज़ा सैयद साहब फरमाएगा, कायद के हवाले से हमने बात की, तो कायद आज़म का जो विज़न था कश्मीरियों को लेकर, किस हद तक उसने कश्मीरियों को एक नस्फ़ुल ऐन फराहम किया कि कश्मीरियों की मंजिल क्या हो सकती है, और पाकिस्तान के अलावा, तकमील पाकिस्तान के अलावा उनकी कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिससे उनको राहत और सुकून मिले। क्या यही वजह नहीं है कि कश्मीर आज तक मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 3 से 4 लाख कश्मीरी शहीद हुए, और 89 के बाद से देखा जाए तो 1 लाख कश्मीरी शहीद हुए इसी विजन के हुसूल के लिए? बिल्कुल यासिर साहब, अगर आप देखें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह की जो क़यादत थी, जिस तरीके से उन्होंने बरसग़ीर के मुसलमानों को एक विज़न दिया था, एक रास्ता दिखाया था, जिस पे चलते हुए बिल आखिर पाकिस्तान कायम हुआ, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान कायम और दायम रहे। तो कश्मीरी जो हैं उनके सामने मैं समझता हूँ कि आज कश्मीर, चाहे वो मकबूजा कश्मीर हो, आज़ाद कश्मीर हो, या गिलगित बल्तिस्तान, या जहाँ भी आप जाएं, आपको कायद आज़म के लिए जो एहतराम और जो मोहब्बत है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इवन वो पाकिस्तान में भी उतनी नहीं होगी जितनी कश्मीर के अंदर है। तो उसकी वजह यही है कि उन्होंने कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत का एक अलम बुलंद किया था। उन्होंने यही कहा था
کہ کشمیریوں کو ان کی اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے. اور یہی بات بعد میں بھارت نے بھی مانی، عالمی برادری نے بھی مانی. تو میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کے دیے ہوئے نقش قدم پہ اگر ہم چلیں اور اس پہ چلتے ہوئے آگے بڑھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت لینے سے روک نہیں سکتی، چاہے دنیا کے حالات کچھ بھی ہوں. لیکن جو بیداری انہوں نے پیدا کی کشمیر کے اندر، کشمیریوں میں، وہ آج تک جاری ہے. اور انشاءاللہ جب تک کشمیری اپنا حق خود ارادیت حاصل نہیں کر لیتے، جب تک وہاں سے مقبوضہ کشمیر سے جو قابض فوجیں ہیں جب تک وہ نکل نہیں جاتی، اور جب تک کشمیریوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بھارت کی آکوپیشن کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں، اور انشاءاللہ وہ کشمیری اپنی آزادی کی منزل تک پہنچیں گے. اور قائد اعظم کا وہ فرمان پورا ہوگا کہ کشمیریوں کو ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے. اور کشمیری کبھی بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو پاکستان کے خلاف ہو، جو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہو. کشمیری پاکستان کی اس منزل کو جو قائد اعظم نے 1947 میں جو بنیاد رکھی تھی اس پہ وہ عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ آزادی حاصل کر کے رہیں گے. جی میں عابد عباسی صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا. یہ فرمائے گا کہ قائد نے فرمایا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ گیا. انہوں نے جو انگریزی میں نے کہا کہ کشمیر از دا جگولر وین آف پاکستان اینڈ no nation would tolerate its jugular vein remain under the sword of enemy. یہ قائد اعظم نے فرمایا. تو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں نے اس نظریے کو اپنی عملی زندگی سے ثابت کر کے دکھایا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے اور یہ شاہراہ کبھی بھی کسی دشمن کے ہاتھ نہیں جانے دیں گے قربانیاں دے کر؟ بہت شکریہ یاسر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں خاص کر قائد اعظم کے حوالے سے، قائد اعظم کو کشمیری اپنا محسن سمجھتے ہیں، اور آخری جو ان کا دورہ تھا کشمیر کا 1944 کا، اس سے پہلے نیشنل جو کانفرنس تھی وہ خاصی متحرک ہو چکی تھی. لیکن انہی کے اس دورے کے بعد جو لاسٹ پذیرائی ملی وہاں پر مسلم کانفرنس کو، جو نئے سرے سے اثر نو جس کو ایک بریدنگ حاصل ہوئی، اس پر اعتماد کیا کشمیریوں نے. اور جب کشمیریوں نے اس پر اعتماد کیا تو پھر آپ نے دیکھا ہے کہ 47 میں 19 جولائی کی جو قرارداد آتی ہے، وہ قرارداد کشمیریوں کی جانب سے پاکستان کے ساتھ حالات کی صورت میں سامنے آتی ہے. تو یہ جو قائد اعظم کا فرمان تھا، اس اعتماد کی ایک بہت بڑی وجہ یہ نہیں تھی کہ قائد اعظم نے چودھری غلام عباس صاحب کی جو شخصیت تھی اور انہوں نے سامنے جو ہے وہ سب کے سامنے ان کی امپورٹنس اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کے لیڈر چودھری غلام عباس ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیے وہ موقع ایسا تھا کہ اس دورے نے کافی امپیکٹ چھوڑا تھا کشمیریوں پر، اور ان کو کشمیریوں کو ان کی جو حیثیت ہے، ان کی جو شناخت ہے، اس پر یہ چیز باور کرائی گئی کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ آپ کے مستقبل پر گہرے اثرات مرتب کرے گا. تو اور مستقبل آپ اپنی نسلوں کے ساتھ جوڑ کر جو سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے جو ویژنری ہونا چاہیے. اور کشمیریوں نے وہ فیصلہ کیا قرارداد کی صورت میں، اور وہ نہیں چاہتے تھے کسی صورت کے بھارت کے ساتھ وہ جائیں اور وہاں پر جس پہلے سے جس صورتحال کا وہ سامنا کر رہے ہوں مزید وہ ابتر صورتحال میں چلے جائیں. تو کشمیریوں نے جو کشمیر جو قائد اعظم کا فرمان ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہر ہے گیا، اس کا پھر عملی ثبوت اسی صورت میں دیا کہ تو پہلے پاکستان بننے سے قبل وہ قرارداد پاس کی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اس کے ساتھ وہ ناطا مسلسل جوڑے رکھا، اور آج تک وہ ناطا جڑا ہوا ہے. پاکستان کی طرف بہنے والا پانی کی صورت میں، پاکستان کی آنے والی جو دلچسپی ہے اس کی صورت میں، ایک ساتھ چلنے کی صورت میں، پھر بھارت کو جو لائن آف کنٹرول ہے اس میں روک کر ایک طرف فورسز جہاں پہ کھڑی ہیں، دوسری جانب کشمیریوں کی وہ جو حمایت ہے وہ کھڑی ہے کہ کسی بھی صورت بھارت پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے. تو یہ ایسے حالات ہیں جس نے کشمیریوں کو ہر موقع پر انہوں نے قربانی دی، اور وہ قربانی وہ ان کے اپنے لیے ضرور تھی، لیکن اس کا الٹیمیٹلی فائدہ پاکستان کو اور قائد اعظم کو اس فرمان کے مطابق پاکستان کے ہر ایک شہری کو ضرور حاصل ہوا. تو اس لحاظ سے ہم اگر دیکھیں تو ہمیں کشمیری ہر لائن پہ بڑے کلیئر نظر آئے
کہ ہم نے بھارت کے ساتھ نہیں جانا. آج بھی جو لڑائی ہے بنیادی طور پر مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کے اس تسلط کے خلاف ہے, بھارت کے اس جبر کے خلاف ہے, بھارت کی جانب سے جو ظلم وہاں پر 10 لاکھ سے زائد افواج جو مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 15, 15.5 اور 16 لاکھ کے قریب ہیں, ان کے خلاف لڑائی کی صورت میں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے دیا جائے, اور جو خود مختار جو حق خودارادیت کے اعتبار سے قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیریوں کو ویژن دیا, اس حق خودارادیت کی جو سپورٹ قائد اعظم نے دی, پاکستانی قوم نے اس کو سپورٹ کیا. آج بھی کشمیری اس لحاظ سے احترام کرتے ہیں کہ وہ سپورٹ حاصل رہنی چاہیے. پاکستان کشمیریوں کا ہمدرد ملک ہے, اور جو لڑائی اس وقت حق خودارادیت کی کشمیری لڑ رہے ہیں عالمی سطح پر, مقامی سطح پر اور اس ریجن کی سطح پر, اس میں بڑا سپورٹ حاصل ہے پاکستان کا. تو اس اعتبار سے جو لڑائی لڑ کر سب کشمیریوں نے جیتنی ہے حق خودارادیت کے لیے رائے شماری کی صورت میں, تو وہ اس کا فیصلہ آگے چل کر ہونا ہے, ہر صورت ہونا ہے. لیکن عالمی سطح پر جو مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں, جو پلیٹ فارمز کے اوپر جو پذیرائی حاصل ہوتی ہے, اس میں بڑی لابی ہے جہاں پر ڈائسپورا کی جانب سے, جس طرح علیزہ سعید صاحب وہاں پر کام کر رہے ہیں, اس طرح پاکستان کے جو دفتر خارجہ اور جو سفارتکار ہیں یا سفارتخانے ہیں, ان کا ایک بڑا کردار ہے. اس کو نظر انداز کی صورت میں نہیں کیا جا سکتا. جی ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں نصرت لغاری صاحبہ آپ کو شامل کرتا ہوں. یہ فرمائے گا کہ آج کشمیریوں کے لیے جو قائد اعظم کے فرمودات تھے جو انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کہے اور کشمیریوں کو ایک نصب العین دینے کے حوالے سے کہے, اس کی آج کی اگر 2024 میں دیکھیں تو اس کی اہمیت آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ یاسر. دیکھیں, قائد اعظم نے تو اسٹارٹ سے ہی کشمیر کے لیے آواز اٹھانا بلند کر دی تھی. ٹھیک ہے, کہ قائد اعظم کا خیال تھا کہ کشمیر کا علاج پاکستان سے ضروری ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کی اکثریت پر مشتمل ہے. اسی طرح سے انہوں نے اسی کو خارجہ پالیسی کا ایک اہم حصہ بھی بنایا. اور اس وقت جو کشمیر کے حالات ہیں, پھر بھی جو ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اس کو شامل کرتے ہوئے ہم آج بھی اس کی آواز اٹھا رہے ہیں. تو کشمیر کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ایفرٹ ہے وہ تو ہم کسی طور بلا ہی نہیں سکتے, اور ان کی طرف سے دیا گیا یہ جو ایفرٹ ہمیں ملا ہے اور ہم اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں. قائد اعظم کی قیادت میں جب 1947 اور 48 میں جب آزادی کے لیے جو کشمیر کا لشکر بھیجا تھا انہوں نے تاکہ وہ کشمیریوں کی مدد کر سکیں, لیکن قائد اعظم کا یہی مقصد تھا کہ کشمیر کسی طرح بھی پاکستان کے ساتھ مل جائے اور وہاں کے مسلمان اپنے حقوق حاصل کر سکیں. تو آج بھی یہی چیز ہم سب چاہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے ہم قائد اعظم کے اس چیز کو لے کر چلیں, اور کشمیر کیونکہ زیادہ تر کشمیر کی آبادی قائد اعظم بھی چاہتے تھے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے اور پاکستان میں شامل ہو جائیں. تو یہ دیکھتے ہیں اللہ پاک آسانی کرے ان کے لیے بھی اور ان کے ہماری ایفرٹ کے لیے بھی کہ ہم عالمی فورمز پہ جو بھی آواز اٹھاتے ہیں اور جتنا بھی ہم اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں, ہم کشمیروں کے ساتھ کل بھی تھے, ہم آج بھی کھڑے ہیں. یہ ہماری ایفرٹ رہے گی ہمیشہ ان کے ساتھ. جی ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے پروگرام کے دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. دوسرے موضوع ہم بات کریں گے بڑے ایک کرونک ایشو کے حوالے سے جو مقبوضہ کشمیر کی عوام پچھلے کافی سالوں سے یہ فیس کرتے آ رہے ہیں, خاص طور پہ جب سردیاں اپنے عروج پر پہنچتی ہیں. اگر ہم بالخصوص ویلی کے حوالے سے بات کر لیں تو مائنس میں سردی وہاں پہ ہوتی ہے اور وہاں پہ بڑی شدت کے ساتھ بجلی کی طلب کو محسوس کیا جاتا ہے کہ بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے. لیکن جو گراؤنڈ صورتحال ہے وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں لے لیں, ویلی کے اندر لے لیں, جموں کے اندر لے لیں, تو صورتحال یہ ہے کہ 14 سے 16 گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. جو بجلی آتی بھی ہے اس کی وولٹیج بھی پوری نہیں ہوتی. تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بجلی کی جو عدم فراہمی ہے اس کی بہت بڑی وجہ کیا نظر آتی ہے؟ کیا مقبوضہ کشمیر کے اندر بجلی اتنی بڑی تعداد میں پیدا نہیں ہوتی کہ کشمیریوں کی جو لوکل ریکوائرمنٹ ہے اسے پورا کیا جا سکے؟ ان سوالوں کا جواب ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی تو اسٹیٹسٹکلی جو ڈیٹا ہمارے سامنے آیا اس سے ہمیں بہت کچھ اور پتہ چلا. کچھ اور یہ پتہ چلا کہ جتنی بجلی مقبوضہ کشمیر میں بنائی جاتی ہے وہ ساری کی ساری بجلی انڈیا لے لیتا ہے, اور انڈیا مقبوضہ کشمیر سے جو بجلی بنائی جاتی ہے اس کو پنجاب میں, اس کو ہریانہ میں, اس کو گجرات میں اور اس کو ہماچل پردیش کے اندر دے دیتا ہے. اور کشمیریوں کو کیا ملتا ہے؟ 600 میگا واٹ کا ڈیفیسٹ.
تھوڑا سا اگر ہم آپ کو اسٹیٹسٹکلی بتائیں تو ٹوٹل جو پروڈکشن ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، جو ان کے پروجیکٹس لگے ہیں وہ 11 سے زائد ہائیڈرو پروجیکٹ یعنی پن بجلی کے منصوبے لگے ہیں، جس میں 5 منصوبے اور ایڈ کر لیے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں 16 منصوبے جو ہیں اس وقت فنکشنل ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر، جن سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ 3500 میگا واٹ سے 4000 میگا واٹ پیدا ہوتی ہے۔ اب جو مقبوضہ کشمیر کی ڈیمانڈ ہے، چاہے وہ ویلی کی ہو یا پھر وہ اس کی جموں کی ہو، وہ 2600 میگا واٹ ہے، یعنی پروڈکشن زیادہ ہے اور جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ کم ہے، 2600 میگا واٹ ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ساری کی ساری جو 3500 سے 4000 بجلی ہوتی ہے یہ نیشنل گریڈ میں چلی جاتی ہے اور انڈیا اس کو لے جاتا ہے، جبکہ کشمیریوں کو جو بجلی ملتی ہے وہ 1200 سے 1300 میگا واٹ ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیریوں کو جو شارٹ فال ہے وہ 600 میگا واٹ کا۔ یہ صرف مسئلہ یہی ختم نہیں ہوتا، جو کشمیریوں کو بجلی پر یونٹ پہ ملتی ہے وہ 10 روپے آن ایوریج ملتی ہے، لیکن یہی جو بجلی کشمیر سے پیدا کی جاتی ہے یہ دوسری سٹیٹس کو جو بیچی جاتی ہے وہ 3 روپے 92 پیسے بیچی جاتی ہے، یعنی دوسری سٹیٹس کو جو بجلی دی جاتی ہے وہ سستی دی جاتی ہے، کشمیری کو جو بجلی ملتی ہے وہ 10 روپے کی بجلی ملتی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس پہ یقیناً ہم اپنے پینلسٹ کو بھی شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے پینلسٹ کو شامل کریں ذرا گراؤنڈ سے صورتحال لیتے ہیں کہ وہاں کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، چاہے وہ جموں سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ ویلی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں آپ کو سناتے ہیں۔ جو انہوں نے بولا تھا 3 گھنٹوں کا پاور آئے گا، نہیں، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ نہیں۔ پانی ہمارا، بجلی ہماری جا رہی ہے کنسیشن ریٹس پر باہر کی اسٹیٹس کو، لیکن یہاں کے لوگوں سے بیگار لیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہاں کے عام انسان کی زندگی کو عذاب میں ڈالا جا رہا ہے، جس طرح کلیکٹیو پنشمنٹ دیا جا رہا ہے، اس کی میرے خیال میں سب سے اگر کوئی بدترین مثال ہے وہ تو آج ہماری جو بجلی کی حالات ہیں۔ سرکار نام کی چیز آپ کو کہیں نظر آ رہی ہے؟ یہ کس طرح کی سرکار ہے؟ یہ کیسا نظام ہے کہ بجلی جیسی چیز، بجلی پانی جو اسینشل سروسز میں آتے ہیں، اور ہم جموں جو ونٹر کیپٹل ہے وہاں رہ رہے ہیں، اور اس وقت نانک نگر کا یہ جو علاقہ ہے یہ ہارٹ آف دا سٹی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، جموں کے اندر، اور کئی اور علاقے ہیں جہاں صبح سے بجلی بند ہے۔ 7-8 کی بات ہوگی، وہ اس وقت بتایا تھا، پھر لوگوں نے سوچا چلو ٹھیک ہے ہمارے کو کچھ فائدہ ہوگا اگر اس میں پروجیکٹ بھی بن جائے گا، ریسیور سٹیج بھی بن گئے۔ اس وقت جب وہ سب کچھ بنا پھر گورنمنٹ نے کچھ نہیں دیا۔ اب یہ بجلی کا بحران اتنا بڑھ گیا، گاؤں کے اتنے برے اثرات ہو گئے کہ ہمارے یہ بجلی کا بحران، یہ بجلی ہمارے لیے ایک بحران بن گئی۔ مشکلات بہت ہے، بہت مشکلات ہے۔ بجلی بل اتنا آتا ہے کہ اتنے بجلی ہم جلاتے نہیں ہیں۔ یہاں 70 سالوں سے یہی حال ہے، بس یہی بجلی کا حال ہے، کبھی بجلی آتی ہے کبھی جاتی ہے۔ جی آپ نے یہ شارٹ سنی اور یہ گراؤنڈ سچویشن جو ہے آپ نے ملاحظہ کی۔ شیخ صاحب کتنی گریو سچویشن ہے، یہ بجلی کیوں نہیں دیتے کشمیریوں کو؟ دیکھیں بھارت ایک طرح سے شب خون نہیں مار رہا ہے، یعنی جو ہماری ریسورسز ہے جس کا آپ نے بالکل تفصیلی بتایا ہے کہ 3500 سے 4000 تک جو میگا واٹ ہے وہ ہم خود پیدا کرتے ہیں، اور آپ المیہ دیکھ رہے ہماری جو ہے ویلی کی، اگر پہلا کس کا ہونا چاہیے وہاں؟ میں وہی ویلی کی اگر ہم بات کریں 1900 ہمیں میگا واٹ چاہیے، تو اس میں بھی یہ جو 1200-1300 جو آپ نے 600 کا ڈیفیسٹ بتایا ہے، وہ یعنی یہ ڈیلیبریٹلی جو ہے بھارت کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے جن کے پاس جن کے ریسورسز ہے، جہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے، تو پہلے کن کو ملنا چاہیے؟ پہلا اس کا حق کن کا ہے؟ پہلا ان کا حق ہے جہاں سے وہ پروڈیوس ہوتی ہے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے، یہ بھی المیہ جو آپ نے بڑی اچھی تفصیلات بھی بتائی ہے، یعنی جو بجلی 3 روپے کچھ وہ باقی سٹیٹس کو دیتے ہیں جو ہندوستان کی 3 روپے 92 پیسے، اور جو کشمیر ہے جو کہ ایک مسئلہ کشمیر ایک کنفلکٹ ہے، ان کو وہ 10 روپے دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ پارٹ کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ، یہ ایک کمپریہنسو پلاننگ کے ساتھ یہ سب چیزیں کی جا رہی ہے۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دہشت گردی کا شکار نہیں، ہم اکنامیکل دہشت گردی کے بھی شکار ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈیفیسٹ ہے یہ ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہے، تو اور ڈیلیبریٹلی یہ رکھا جا رہا ہے، اور کشمیریوں کے جو اپنے یعنی ریسورسز ہے وہاں پہ ان پہ شب خون مارا جا رہا ہے۔ عابد بھائی صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا، یہ فرمائیے گا تھوڑا سا اگر ہم آزاد کشمیر کے حوالے سے دیکھ لیں تو وہاں پہ یقیناً پروجیکٹس لگے ہیں، جیسے منگلا ڈیم ہے، نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹس اور باقی پروجیکٹس ہیں۔ سب سے پہلے کشمیریوں کو بجلی دی جاتی ہے، اور جس ریٹ پہ دی جاتی ہے وہ کوئی شاید سوچ بھی نہیں سکتا، 3 روپے پہ ان کو پر یونٹ بجلی ملتی ہے۔ اگر ہم کمپیریزن کر لیں مقبوضہ کشمیر سے، وہ یہاں تو پھر معیشت بہتر ہے، یہاں کا جو کشمیری ہے وہ تو باہر بھی کام کرتا ہے، پاکستان میں بھی کام کرتا ہے، آزاد کشمیر میں بھی کام کرتا ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر کا کشمیری تو انڈیا میں نہیں جا سکتا، باہر بھی نہیں جا سکتا۔ کیا اس کی قوت خرید اتنی ہے کہ وہ 10 روپے بجلی خرید سکے؟ دیکھیں نشاندہی آپ نے بڑی درست کی ہے کہ ایک طرف تو وہاں کی جو پن بجلی گھر ہے وہ جو بجلی پیدا کر رہے ہیں وہ
کشمیریوں کی جو کھپت ہے اس سے دگنی یا اس سے دگنی سے بھی زیادہ ہے. تو اب جو پروجیکٹ نئے لگے ہیں تو یہ تقریباً 45 100 کے قریب پہنچ جائیں گے. وہاں پر اگر اب کی بات جو پیداوار ہے وہ 35 سے 3600 یا 3900 کے قریب ہے. اور ضرورت اگر آپ دیکھیں تو اس کے مطابق شارٹ فال جو ہے وہ قابل افسوس ہے کشمیریوں کو, جو بنیادی طور پر یہ کنفلکٹ ایریا ہے. اور اگر اس کا تقابل کیا جائے آزاد کشمیری کے ساتھ, تو آزاد کشمیری کے اندر 500-550 کے قریب آپ کو ٹوٹل بجلی جو ہے وہ تیار ہے. اور یہاں پر 3 روپے کے قریب بجلی مل رہی ہے پر یونٹ, اور وہاں پر 10 روپے. یہ 7-7.25 روپے کا یہاں پر فرق پڑتا ہے. اور آپ اگر دیکھیں تو ہونا تو فائدہ یہ چاہیے تھا کہ جو گجرات, پنجاب, ہریانہ اور باقی ایریاز کے جو لوگ انڈیا کے اندر کشمیر کی بجلی استعمال کرتے ہیں وہ ان کو زیادہ مہنگی ملنی چاہیے تھی. نیشنل گریڈ سے نکل کر جب وہاں پہ جائے تو اس کو دگنا فائدہ آنا چاہیے تھا, اور اس کے نتیجے میں کشمیری ہیں ان کو یہ فائدہ پہنچنا چاہیے تھا. لیکن وہاں پر اس کے الٹ ہے. وہاں پر جو نقصان ہے وہ کشمیری بھر رہا ہے, اور جو فائدہ ہے وہ گجرات, ہریانہ اور پنجاب, انڈین پنجاب کے لوگ اٹھا رہے ہیں. تو آپ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر اصلیت کس طرح کی ہے, اور جہاں کی جو انڈین یونٹی ٹیریٹری ہے وہ کس طرح کی سوچ رکھتی ہے کشمیریوں کے بارے میں. کشمیریوں کو آپ نے کس طرح وہاں ان کا خون چوسنا ہے. ایک طرف تو بندوق کی نوک چوس رہے ہیں, دوسری طرف انہیں ان کی جیب پر کیسے ڈاکہ ڈالنا. تو اس انداز سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر کہ کس قدر سختی انہیں صرف کشمیریوں کے لیے ایک ریڈ لائن لگا کر کی ہوئی ہے. تو یہ صورتحال وہاں پر ہونے کے باعث وہاں پر کشمیریوں کو امتیاز بچے کا نقصان. دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹے بڑے ڈیم کی صورت میں جو مختلف دریاؤں پر بنائے گئے ہیں کشمیر کے درمیان کے اوپر, چاہے وہ ٹربائن کی صورت میں ہے وہ 360 کے قریب بنتا ہے. اور 360 کے قریب آپ اگر دیکھیں تو اس کی بجلی لوکل سطح پر جب وہ پیدا کر کے مختلف جگہوں پر بیچ رہے ہوتے ہیں تو انڈینس کا فائدہ الٹیمیٹلی ڈائریکٹلی انڈین کو جاتا ہے. اس کا فائدہ کشمیریوں کو نہیں ہے. کشمیریوں کو جو 7 روپے جو وہاں پر جو بجلی گجرات, ہریانہ اور پنجاب میں دی جاتی ہے اور دیگر شہروں میں, اس کا فائدہ جو انڈیا کے لوگ ہیں, انڈین پیپل ہیں, انڈین جو گورنمنٹ ہے اس کو جا رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کی جو پالیسی ہے وہ کشمیر خوش پالیسی ہے, چاہے معاشی لحاظ سے اس سارے حالات کے اندر, خاص کر 5 اگست 2019 کے بعد سے وہاں پر جو معاشی لحاظ سے کشمیری جس مشکلات کا شکار ہوا ہے اس کا بڑا نقصان وہاں پر اربوں ڈالر کی صورت میں ہوا ہے, وہ ناقابل برداشت رہا ہے. وہاں پر تو آپ کو ادویات انڈیا کی نسبت کشمیر کے اندر مہنگی مل رہی ہے. وہاں پر اسٹوڈنٹ کے لیے ایجوکیشن کشمیر کے اندر مہنگی ہو گئی ہے. تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر یہ حالات کس طرح کشمیریوں کے لیے اس وقت کہاں پہ جا رہے ہیں. جو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید وہاں پر بہت حالات جو ہے وہ کشمیر کے جو انڈیا پورٹریٹ کر رہا ہے وہ بہتر ہے, ایسا نہیں ہے. آپ آزاد کشمیر اور مقصد کشمیر کا تقابل کریں تو آپ کو بجلی کی صورت میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا ہے. آپ آٹے کی صورت میں یہاں پر بیٹھ کے بندہ بات کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ ڈالرز جو ہے وہ پاکستان کی نسبت وہاں کی اگر کرنسی اسٹیبل ہے یا وہاں کی بہتر ہے تو وہ آپ اگر پر کے جی کے حساب سے آپ کو اندازہ کریں گے تو شاید اس سے 2-4 روپے اوپر ہی آپ کو مہنگا ملے گا, اس سے نیچے نہیں ملے گا. وہاں کا روپیہ اپنی صورت میں ہوتا ہے, لیکن یہاں پر جو زبردست طریقے سے ابھی بھائی صاحب اس کا کمپیریزن بھی پیش کیا, اور آپ نے کہا کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے جس طرح سے حالات مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو گئے ہیں. شاہ جی میں آپ کو اس میں شامل کروں گا, یہ فرمائیے گا کہ بجلی جو ہوتی ہے وہ تو ایک عادی ضرورت ہوتی ہے, تو یہ جو بجلی کی عدم فراہمی ہے یعنی 600 میگا واٹ کا شارٹ فال تو خود یہ مان رہے ہیں کہ یہ ہے, لیکن 14 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ بھی ہو رہی ہے, شہروں میں ہو, دیہات کے اندر ہو, باقی معاملات ہوں, اور یہ بلا تخصیص کر رہے ہیں جموں کے اندر بھی اور ویلی کے اندر بھی. تو اس کا جو اثر ہے وہ وہاں کی معیشت پر, وہاں کی ہیلتھ پر, وہاں کی ایجوکیشن پر اور وہاں کی ہاؤس ہولڈ پر کس قدر پڑ رہا ہے. یہ صرف الیکٹریسٹی کو نہ لیں, آپ دیکھیں کہ بھارت کی سرکار جو ہے وہ ہر لحاظ سے کشمیریوں کے ہر اس مفاد کو, ہر اس چیز کو جس سے کشمیری جو ہے وہ ترقی کر سکتے ہیں, کشمیری اپنے جو روزگار ہے اس پہ اگر دیکھیں کشمیری اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا ہوا, مقبوضہ کشمیر سے جتنے اسٹوڈنٹ انڈین یونیورسٹیوں میں تھے ان کو مارا گیا, ان کو نکالا گیا وہاں سے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں یہ جو بجلی کی جو پیداوار ہے
ہمیشہ اصول یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے جو بھی مدنیات نکلتی ہیں یا جو بھی چیز جہاں سے نکلتی ہے سب سے پہلے اس علاقے کی ترقی پہ خرچ کیا جاتا ہے. یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، رول ہے، ہر جگہ یہی ہوتا ہے. لیکن بھارت جان بوجھ کے کشمیریوں کو تکلیف دینا چاہتا ہے تاکہ وہ آزادی کی جو تحریک ہے اس کو وہ بھول جائے. وہ جس طریقے سے کمر توڑ رہا ہے، یہ سیبوں کے جو باغ ہیں ان کو وہ کہیں گے کہ آپ انوائرمنٹل ٹیررزم وہاں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو کشمیریوں کے ساتھ جتنا بھی ظلم جو کر رہے ہیں، یہ بجلی خالی جو ہے نا، یہ خالی ایک نہیں ہے، بہت ساری اور چیزیں ہیں جس طریقے سے وہاں بجلی اگر پہ مثال کے جو طور پہ جس مزدور طرح سے بجلی کی وہاں پہ بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اس کا اثر الٹیمیٹلی ابھی کشمیر چیمبر آف کامرس کے عہدیدار ہیں، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے. انہوں نے کہا کہ ہیلتھ سسٹم بالکل ختم ہو چکا ہے، ایجوکیشن وہاں پہ بچوں کے پاس اتنی بجلی نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے وہ موم بتیاں جلا کے جو ہے وہ اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں. یہ صورتحال ہے وہاں پہ. تو کس قدر مختوش صورتحال بن گئی ہے اس وقت بجلی نہ ہونے کی وجہ سے؟ یہی وجہ ہے کہ بھارت ہر لحاظ سے کشمیریوں کی جو جذبہ حریت ہے، جو آزادی کی تڑپ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ سارے اقدامات کر رہا ہے تاکہ کشمیری سرنگوں ہو جائیں اور مان لیں کہ بھارت جو ہے نا وہ وہاں کا یہ بھارت کا حصہ ہے. لیکن کشمیریوں نے پہلے بھی نہیں مانا تھا اور آئندہ بھی کبھی نہیں مانیں گے. کشمیری جو اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، انہوں نے کبھی کسی ملک کے خلاف کچھ نہیں کیا. وہ صرف سمجھتے ہیں کہ ان کا جو رائٹ ہے وہ دیا جائے. تو الیکٹرسٹی ہو یا ایجوکیشن ہو یا اکانومی ہو، سب میں جب تک کشمیریوں کو ان کا گلا جس طریقے سے بھارتی سرکار گھوٹنے کی کوشش کر رہی ہے، اس سے جو ری ایکشن ہوگا جو وہ کشمیریوں کو اپنا ہمنوا نہیں بنا سکتے. اس کے لیے چاہیے یہ تھا کہ بھارت اگر عقل مند ہوتا تو وہ وہاں پہ کشمیریوں کو بجلی بھی سستی دیتا اور وہاں کی جو اکانومی ہے اس میں بھی وہ ان کو پارٹیسپیٹ ان کا حصہ دیتا ان کو. لیکن آج بہار سے اور باہر سے آ کے لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. غیر ریاستی باشندوں کو جو ڈومیسائل دیے جا رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ کشمیریوں کی جو اکانومی ہے اس کو بھی ختم کیا جائے تاکہ وہ ساری کی ساری بھارتی لوگوں کے ہاتھ میں جائے اور کشمیری جو ہے نا وہ ان کے مرہون منت رہیں. لیکن یہ منصوبہ بھی ان کا ہمیشہ ناکام ہوگا جس طریقے سے ان کے دوسرے منصوبے ناکام ہوئے. جی ٹھیک ہے. نصرت لغاری صاحبہ آپ کو اس میں شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بھارت جو ہے وہ کشمیریوں کے قدرتی وسائل کے اوپر مکمل طور پہ قبضہ کر چکا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ان کو ان کا شیئر نہیں ملتا؟ بھارت جو ہے وہ کوشش میں ہے کہ پہلے ان کو ملٹری ٹارچر کرتے رہے، وہ کہ کسی طرح سے ان کو ان کی نسل کشی کرتے رہے، ان کے فوج کا مظالم بڑھاتے رہے. پھر یہ اکانومک بھی ان کو ٹارچر کر رہے ہیں. اب رائٹ جب انسان مینٹلی ٹارچر ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے ابھی بتایا ہیلتھ کے ایشوز آ رہے ہیں، جو ہے اس کے چیمبر کے ایشوز آ رہے ہیں اسی طرح سے، کیونکہ دیکھیں سردی کا موسم ہے اس وقت، رائٹ، اور ہمیں بجلی کی ضرورت اتنی ہی ہوتی ہے جتنا کہ ایک انسان کی لائف کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، تو اسی طرح آج کل بجلی کی بھی ضرورت ایسے ہی ہے انسان کی لائف میں. اب آپ بتائیں کہ بچے اور بوڑھے، خاص طور پر بچے اور بوڑھے، ان کو تو ہیٹ چاہیے چلیں جوان تو کسی طرح سروائیو کر ہی جاتے ہیں، لیکن بچے اور بوڑھوں کو جو ہے سردی بھی بہت لگتی ہے. اور اس میں اگر ہمیں ایک ہیٹر وغیرہ ہیں آپ گھر میں چلاتے ہیں، کوئی چولہا جلا رہے ہیں، کچھ بھی گیس سے چلائیں، الیکٹرک کا چلائیں، لیکن اگر وہ اویلیبل ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے کریں گے؟ اور سخت سردی، تو آپ کو پتا ویلی میں کتنی سختی سردی ہوتی ہے. ہم نارملی ہوتے ہیں تو گھروں میں اپنے سویٹر شالز لے کر بیٹھا کرتے ہیں، تو پھر وہاں تو حالات ہی الگ ہیں. اور دوسرا یہ کہ ایک تو وہ قبضے میں ہیں ان کے انڈیا سے، اور جو مینٹلی ٹارچر ان کو مل رہا ہے. لاسٹ میں نے آپ کا پروگرام دیکھا تھا، وہ جو اس وقت جس کنڈیشن میں وہ ڈرگس کے ہیں، تو مطلب کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے بھارت میں یہ سوچ رکھا ہے کہ کشمیریوں کو توڑنا ہے تاکہ وہ جو اپنی آزادی کے لیے اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں،
وہ کسی بھی طور سے آ جائے، اب وہ ڈرگس سے ہٹ کر بجلی کے طور سے اور یا پھر ان کی بچوں کی نسل کشی کرنے میں وہ جو بھی کرنا چاہیں وہ کریں، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے جو آزادی کی قدر ہے وہ آزاد قوم ہی جانتی ہے۔ جی آپ کا پوائنٹ آ گیا جی نصرت صاحبہ۔ عابد بھائی صاحب یہ فرمائیے گا کہ 20,000 میگا واٹ بجلی جنریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر سے، یہ فرمائیے گا کہ پہلے جو یہ 4,000 میگا واٹ بجلی جنریٹ کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر سے، اس میں کشمیریوں کو کچھ نہیں مل رہا، تو یہ 20,000 بجلی وہاں کے نیچرل سورسز سے ایکسٹریکٹ کریں گے تو اور خاص طور پہ ان کا جو کارپوریٹ مائٹ ہے، کیا اس کے لیے ایک اوپننگ فراہم کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کے امبانیز اڈانیز وہاں پہ جائیں اور بجلی کے بڑے بڑے پروجیکٹس لگائیں جس میں کشمیریوں کے لیے کچھ نہ ہو لیکن وہاں سے ایکسٹریکٹ کریں چیزیں اور لا کے انڈیا مین لینڈ انڈیا کے اندر انویسٹمنٹ کی جائے؟ بلا شبہ آپ اگر دیکھ لیجئے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ جو لاسٹ پچھلے 4 سے 5 سالوں کے اندر کشمیر کے اندر جو اکانومی کو نقصان پہنچا ہے، کشمیریوں کی اکانومی کو نقصان پہنچا ہے، جو لوکل پروڈکٹ ہے وہاں کی جو لوکل مصنوعات ہے اس کو نقصان پہنچا ہے، اس کی دوسری صورت میں جو فائدہ اٹھایا ہے وہ انڈیا کے اندر بڑی بڑی کمپنیز نے اٹھایا ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہاں پہ جس طرح فروٹ کو، جس طرح کشمیری مصنوعات کا نقصان ہوا، اور دوسری جانب ان کی باقی جو کمپنیز ہیں، جو انڈین کمپنیز ہیں، جو انڈین بیسڈ کمپنیز ہیں، آپ ان کے گوشوارے اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ مسلسل آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئی، تو اس سے تو ایک تو آپ اندازہ یہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ انڈیا نے یہ کوشش کی حالیہ اس عرصے کے اندر کہ وہ انڈسٹری وہ موو کی جائے کشمیر کے اندر، یا کشمیر سے جو حاصل ہونے والی بجلی ہے اس کے ذریعے اس نیشنل گریڈ کے اندر شامل کر کے ان انڈسٹریز کو پرووائڈ کی جائے جو اس کی اکانومی کو بوسٹ اپ کر سکتے ہیں۔ ضرور بوسٹ اپ ہونا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن آپ کسی ایک کا قتل کر کے دوسرے کو جو ہے وہ ٹھنڈا پانی نہیں پلا سکتے۔ ایک کا خون جو ہے آپ بہا رہے ہوں اور دوسرے کو جو آپ یہ چاہ رہے ہوں کہ وہ کرے، یہ پاسبلٹی نہیں ہے۔ کشمیریوں نے یہ کوشش کی اس ہفتے کے اندر کہ ان کی جو اکانومی ہے وہ مستحکم رہے، لیکن انڈیا نے اس کو مستحکم رہنے نہیں دیا۔ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جس طرح باہر سے لیبر لا کر سب وہاں پہ اس عرصے کے اندر بسائی گئی، اور وہاں جو ڈومیسائل کی صورت میں لوگوں کو وہاں پر ایک نیا کشمیر کی شناخت پر حملہ کیا گیا اور کشمیریوں کو وہاں پر اکثریت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ بھی کشمیریوں کے ذہن میں ہے کہ ہم نے اس چیز کو آن نہیں کرنا کہ جو ان کی شناخت، ان کے لحاظ سے ان کی اکانومی کو نقصان پہنچائے، اور اس کے پاس الٹرنیٹ وے بہت سارے ہیں، لیکن کشمیری جس حالات کے اندر جکڑے ہوئے ہیں وہ اس کی چابی یا تو اقوام متحدہ کے پاس ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کرے، دوسری صورت میں انڈیا کے پاس ہے کہ انڈیا جو ہے وہاں اس کے خلاف جو ریزسٹنس ہے وہ اگر اسی طرح رہتی ہے تو پھر اس کے لیے بھی آسانی نہیں ہوگی کہ وہ ساری کی ساری بجلی یا سارے کا سارا جو وہاں کے وسائل ہیں وہ انڈین لوگوں کے لیے استعمال ہو سکیں، کیونکہ وہاں پر کشمیری اس طرح ریزسٹ کر رہا ہے اپنے حق کے لیے، ایک تو حق خودارادیت کے لیے، دوسرا اس کو سروائیول۔ آپ کا سر پوائنٹ آ گیا، میں شیخ صاحب آپ کو اس میں انوالو کرنا چاہوں گا۔ یہ فرمائیے گا کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں آرٹیکل 370-35A کے خاتمے کے بعد سے ہر ایک شعبے میں مقبوضہ کشمیر میں انڈیا نے اپنی گرپ میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا بجلی کا میسر نہ ہونا، کشمیریوں کو بالکل ڈارکنیس میں رکھنا تاکہ یہ ہیلتھ میں بھی پیچھے ہو جائیں، تعلیم میں بھی پیچھے ہو جائیں، یہ آپ کو منصوبہ بندی لگتی ہے؟ بالکل یاسر بھائی، یہ ایک کمپریہنسو طریقے سے انڈیا آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ جو انڈیا کا پرسویشن اور موٹیویشن بھی جو انہوں نے دیکھا ہے، تو انہوں نے دیکھا ہے کہ کشمیری جو ہے اپنے حق خود ارادت کے بغیر کوئی نعرہ نہیں دے رہے یا کوئی بات نہیں کر رہے۔ اسی حوالے سے میں یہاں پہ یہ جوڑنا چاہوں گا اپنے قائد کا فرمان کہ اگر ہندوستان تارکور کے بجائے سونا بھی بچھا دے پھر بھی ہم اپنی جدوجہد سے سید علی گیلانی صاحب نے۔ اب آپ اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ اب دوسری طرف جو آپ آئے، یہ جو دباؤ ہے، کوریشن ہے، فورس ہے، وہ ہندوستان نے وہ بھی استعمال کیا اور اس کو اب اسی ٹیکٹکس پہ وہ اب چل رہا ہے۔ وہ چاہ رہا ہے کہ اب جو کشمیری ہے اگر ان کو یعنی کسی طریقے سے روکا جائے تو ہم یہ ظلم جبر بڑھا دیں گے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ دے آر لیونگ ان اے فولش پیراڈائز۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کون سا وہ حربہ ہے ظلم کا، جبر کا، مولسٹیشن کا، پیلٹ کا، بلٹ کا اور یعنی فورس کا جو انہوں نے وہاں پہ استعمال نہیں کیا، اور یہ بالکل ایک منصوبہ بند سازش کے تحت کشمیریوں کو پیچھے رکھا جا رہا ہے۔ اور آج کل جو آپ دیکھیں نا، وہاں پہ چلے کلان ہے، چلے کلام وہاں 40 دن کا ہوتا ہے جہاں پہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے جو ہسپتالوں میں مریض ہے ان کا، آپ دیکھ لیجیے جو وہاں کی انڈسٹری ہے وہ سب کس سے
फ्लो होती है, किससे आगे बढ़ती है, उसके लिए बिजली की ज़रूरत बिजली, है। सही। और जहाँ पे आप 12 घंटे 16 घंटे आप जब लोड शेडिंग करेंगे तो कुदरती बात है ये जो पूरा जो इसका अगर हम देखेंगे किस पे असर पड़ता है, वो कश्मीरियों पे पड़ता है। इसलिए जो हिंदुस्तान है, मैंने इसलिए आपको जो बात बताई थी जो इकोनॉमिकल दहशतगर्दी, वो यही चीज़ें हैं सही। ताकि कश्मीरियों को सताया जाए, कश्मीरियों को अपने नहरे से पीछे हटाया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। कश्मीरियों की असल में जदोजहद जो है वो आज की नहीं 47 से लेखेंगे आज तक अगर आप देखेंगे 77 ईयर्स है, क्या वो झुके बिके थके रुके नहीं, कंटिन्यूसली वो अपनी हक खुद इरादत की जो है सेल्फ डिटरमिनेशन की जो है वो जदोजहद को आगे बढ़ाई। और असल में हिंदुस्तान की जो फ्रस्ट्रेशन है, लास्ट बात बताऊंगा, एक तो ये है वो तहरीक आज़ादी को दबा नहीं सके, यानी कश्मीरियों को ये जज्बा नहीं निकाल सकते, और जो मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ कश्मीरियों को वो भी नहीं वो निकाल ख़त्म नहीं सके। कर सके। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आई हैव टू फाइंड अप। शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम पैनलिस्ट का। आज के मौज़ूआत के हवाले से रिपोर्ट, तज्ज़िया और तबसरा आपने मुलाहिज़ा किया। प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।